अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स एंड व्यूवर्स, उम्मीद है खैरियत से होंगी। आज हम इस लेसन में पढ़ेंगे नाउन एंड इट्स काइंड्स, यानी इसम और इसकी किस्में, और साथ ही प्रोनाउन एंड इट्स काइंड्स, और साथ ही प्रोनाउन यानी इसमें ज़मीर और इसकी किस्में पढ़ेंगे। तो वीडियो लास्ट तक आखिर तक देखिए। आज का लेसन, आज का टॉपिक बहुत अहम होने वाला है। तो आइए चलते हैं वाइट बोर्ड की तरफ। अच्छा, अब आप देखें नाउन एंड इट्स काइंड्स, यानी इसम और इसकी किस्में। इसम की आमतौर पर कितनी किस्में हैं? 5 किस्में हैं, जिनमें सबसे पहले हैं कॉमन नाउन, यानी इसमें नाकिरा, यानी जिस भी चीज़ का नाम हो, या फॉर एग्ज़ाम्पल इंसान, बॉय, फॉर एग्ज़ाम्पल लड़का, एनिमल जानवर, या फॉर एग्ज़ाम्पल पौधों में जो भी चीज़ हो उसका हर एक चीज़ का एक नाम होता है, यानी जो कॉमन नाउन होता है, मुश्तरक नाम होता है। यानी फॉर एग्ज़ाम्पल मैं एक मिसाल देता हूँ। अगर मैं किसी स्टूडेंट को क्लास में कहता हूँ कि फलां टीचर को बुलाओ या टीचर को बुलाओ, तब स्टूडेंट के जहन में आएगा कि टीचर कौन सा है। टीचर्स तो सारे हैं, लेकिन कौन सी टीचर को या किस को वो बुला रहा है। तो टीचर अब एक नाम आया, या फॉर एग्ज़ाम्पल मैं एक स्टूडेंट से कहूँ, या फॉर एग्ज़ाम्पल किसी आम आदमी से कहूँ कि मैं स्कूल गया था, अब उस आदमी के जहन में आएगा कि कौन सी स्कूल में। स्कूल तो सारे हैं, स्कूल एक नाम है। या फॉर एग्ज़ाम्पल मैं बोलूँ कि मैं किताब पढ़ रहा हूँ, अब आपके जहन में आएगा कि आप कौन सी किताब पढ़ रहे हैं। तो किताब, स्कूल, लड़का, टीचर, फॉर एग्ज़ाम्पल बहुत ज़्यादा नाम हैं कॉमन जो हैं, उससे कॉमन नाउन यानी इसमें नाकिरा कहते हैं। अब इसकी वजाहत के लिए प्रॉपर नाउन नंबर 2 है। प्रॉपर नाउन यानी इसमें मारिफा। इसमें मारिफा यानी एक ख़ास नाम होता है। मसलन मैं स्कूल की मिसाल देता हूँ। यहाँ पे मैं एक नाम लिखता हूँ, मैंने लिखा है मॉडर्न हाई स्कूल लाहौर। फॉर एग्ज़ाम्पल एक स्टूडेंट बोलता है, या एक शख्स या एक टीचर पढ़ाता है, आई टीच इन मॉडर्न हाई स्कूल लाहौर, मैं मॉडर्न हाई स्कूल लाहौर में पढ़ाता हूँ। तो अब हमारे जहन में आया कि वो एक मखसूस स्कूल है जो मालूम है, जिसका नाम से कि कहाँ पे वाक़या है, क्या है, किधर है। या फॉर एग्ज़ाम्पल मैं एक लड़की का नाम लेता हूँ कि असलम को बुला लो। असलम एक वाज़ेह नाम है। फॉर एग्ज़ाम्पल क्लास में एक लड़का है असलम। या मसलन मैं एक स्टूडेंट से बोलता हूँ कि किताब दे दो, मुझे किताब दे दो, अपना बैग खोल कर मुझे किताब दे दो। तो वो कंफ्यूज होगा कि कौन सी किताब। किताबें तो सारे हैं बैग में, लेकिन कौन सी किताब। अगर मैं उसे बोलूँ कि द 14 लेसन्स या 14 लेसन्स इन बेसिक इंग्लिश, इन ख़ास किताब का नाम आ गया, ये मुझे दे दो। तो ये है, यानी सिंपल सा तरीका समझने के लिए बहुत ज़रूरी है कि इसमें कॉमन नाउन और प्रॉपर नाउन में यही फ़र्क है। जो मालूम होता है नाम, उसे प्रॉपर नाउन कहा जाता है, और जो आम नाम होता है जिसके बारे में मालूमात नहीं होती हैं, तो उसे प्रॉपर नाउन कहा जाता है। दूसरा है, यानी तीसरा, इसमें तीसरा है, तीसरे नंबर पर है कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव नाउन इज्तिमाई नाम, यानी नाउन में कलेक्टिव नाउन किसे कहते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल यानी एक ही कैटेगरी के कुछ अफराद या कुछ स्टूडेंट्स या कुछ चीज़ें जब इकट्ठे होते हैं तो उसे हम एक नाम देते हैं। मसलन क्लास में तो सारे स्टूडेंट्स होते हैं, यानी क्लास एक नाम है यानी स्टूडेंट्स का, इसे कलेक्टिव नाउन कहा जाता है। और इसी तरह आर्मी में सारे फौजी होते हैं, तो इसे कलेक्टिव नाउन कहा जाता है। या टीम, फॉर एग्ज़ाम्पल टीम यानी स्टूडेंट या प्लेयर्स का टीम, चाहे वो क्रिकेट का हो या फुटबॉल का हो, तो इसे यानी क्या कहते हैं,
اجتماعی نام کہا جاتا ہے۔ نمبر 4 ہے ایبسٹریکٹ ناؤن، اس میں حالت یا کیفیت۔ ایبسٹریکٹ ناؤن یعنی کون سے ناؤن کو کہا جاتا ہے، ایک اسم کی کون سی حالت ہوتی ہے جو ناؤن کسی حالت یا کیفیت کا نام ہو، حالت یا کیفیت کا نام ہو۔ فار ایگزامپل ایلنس ایک بیماری ہے، حالت ایسی حالت ہوتی ہے کہ انسان بیمار ہوتا ہے، ایلنس اس میں حالت یا کیفیت، اسے ایبسٹریکٹ ناؤن کہا جاتا ہے۔ فار ایگزامپل ہیلتھ، پلیزر، خوشی، تو یہ ایک حالت ہے، تو اسے اس میں حالت یا کیفیت کہا جاتا ہے۔ نمبر 5 ہے کنکریٹ ناؤن۔ کنکریٹ ناؤن یعنی اس میں مادہ جو ہم فزیکلی ٹچ کر سکتے ہیں، مثلا آئرن، رائس، RICE، یہاں پہ میں نے اسپیل میں آئی نہیں لکھا ہے تو یہ مائنڈ نہ کیجیے گا، تو گولڈ یعنی یہ اس میں مادہ ہے۔ اس میں مادہ یعنی جو جمادات یا نباتات میں سے کسی چیز کا نام ہو یا کسی ایسی چیز کا نام ہو جسے دوسری کئی چیزیں بنانے میں استعمال کیا جائے تو اسے بھی کنکریٹ ناؤن کہا جاتا ہے۔ اب ہم دیکھتے ہیں آگے پڑھیں گے پلورل اور سنگولر ناؤن۔ سنگولر ناؤن یا پلورل ناؤن یعنی ہم سنگولر ناؤن سے پلورل ناؤن کیسے بناتے ہیں۔ دیکھیں آگے سنگولر اینڈ پلورل ناؤنس، یعنی ہم سنگولر ناؤن سے پلورل ناؤن کیسے بناتے ہیں، یعنی واحد جمع ہم کیسے بناتے ہیں انگلش میں۔ فار ایگزامپل سنگولر ناؤن کسے کہتے ہیں، ون تھنگ اور پلیس اور پرسن، یعنی ایک چیز یا جگہ یا ایک شخص، مثلا بوائے، بک، کنٹری، یعنی بوائے ایک لڑکا، اٹ مینس اونلی ون تھنگ یعنی ایک لڑکا، اونلی ون بک، اونلی ون کنٹری یعنی صرف ایک ملک۔ اب پلورل یعنی زیادہ، ایک سے جب زیادہ ہو تو انہیں پلورل کہا جاتا ہے، مثلا بوائز، بکس، کنٹریز۔ سو the important thing in this lesson is this، پلیز نوٹ فرمائیے، یہ بہت ضروری ہے۔ ہم جب سنگولر سے پلورل ناؤن بناتے ہیں تو ہم اکثر ایس یا ای ایس کا اضافہ کرتے ہیں ان میں، لیکن یہ فارمولا صرف ریگولر ناؤنس پر اپلائی ہوتا ہے اور ریگولر کے لیے یہ اپلائی نہیں ہوتا ہے۔ تو اس میں جو اہم چیزیں ہیں، فار ایگزامپل آپ دیکھیں، اگر ہم زیادہ سے زیادہ یعنی زیادہ ایسے ناؤنس ہے جس میں ہم ایس کا اضافہ کرتے ہیں پلورل بنانے کے لیے، مثلا بک، بکس، بوائے، بوائز، اونلی ایس لکھتے ہیں۔ اب دوسری چیز جو ہے، اگر کسی ناؤن کے آخر میں آپ یہ دیکھیں، میں ذرا زوم کر کے دکھاتا ہوں، او، ایس، زی، ایس ایچ اور سی ایچ، اگر کسی ناؤن کے آخر میں ان میں سے کوئی بھی آیا ہو تو اس کے ساتھ صرف ایس نہیں لکھا جاتا ہے بلکہ اس کے ساتھ ای ایس لکھا جاتا ہے۔ مثلا دیکھیں مینگو، MANGO، آپ سپیل دیکھیں، جب ہم اسے پلورل بناتے ہیں MANGOES، مینگوز، یعنی ای ایس کا اضافہ کیا جاتا ہے۔ اور دوسرا لفظ ہے بس، BUS، جب ہم اسے پلورل بناتے ہیں تو اس میں ای ایس کا اضافہ کیا جاتا ہے۔ فار ایگزامپل برش، BRUSH، برش، BRUSHES، برشز، یعنی اس پر اب بار بار پریکٹس کر رہی، ایسے الفاظ نکالے، ایسے ناؤنز نکالے جن کے آخر میں یعنی ان پانچوں میں سے جو بھی استعمال ہوا ہو تو اس کی لاسٹ میں ای ایس کا اضافہ کیا جاتا ہے۔ تیسرا ہے، بہت ضروری ہے یہ، جب کسی ناؤن کے آخر میں، کسی اسم کے آخر میں، ناؤن کے آخر میں کانسوننٹ آیا ہو اور کانسوننٹ کے بعد وائی ہو، کانسوننٹ پلس وائی۔ فار ایگزامپل آپ دیکھیں کہ کانسوننٹ ہے پھر وائی آیا ہے، تو یہاں پہ آپ کیا کریں گے، وائی کو سکپ کریں گے،
یعنی وائی کی جگہ آئی ای ایس لکھا جاتا ہے. مثلا اسکائی، اسکائیز. بات سمجھ میں آ گئی؟ اب دیکھیں اسکائی، وائی کو اسکپ کیا گیا ہے، ایس کے آئی ای ایس، ایس کے وائی ای ایس نہیں لکھا جاتا ہے، ایس کے آئی ای ایس لکھا جاتا ہے. نمبر 4 ہے، نمبر 4 جب کسی لفظ کی یعنی ناؤن کے آخر میں واول ہو اور واول کے بعد وائی آیا ہو تو پھر وائی کو سکپ نہیں کیا جاتا ہے. یعنی او، آپ دیکھیں یہاں پہ او واول ہے، او کے بعد وائی آیا ہے، وائی اونلی ایس لکھا جاتا ہے یہاں پہ. نمبر 5 ہے، اگر کسی ناؤن کے آخر میں ایف ہو، فار ایگزامپل شیلف، فار ایگزامپل شیلف، تو ایپ کو ختم کر کے یعنی سکپ کر کے ایپ کی جگہ ہم کیا لکھیں گے؟ وی اے ایس، شیلف، شیلفز، شیلف، شیلفز. کچھ ایسے ناؤنس ہوتے ہیں جنہیں ہم ایریگولر ناؤنس کہتے ہیں، تو اس پر کوئی فارمولا اپلائی نہیں ہوتا ہے، وہ جیسی بھی ہوں ہم یعنی اس کا سیکھنا بہت ضروری ہے. فار ایگزامپل فٹ سنگولر ہے، فیٹ پلورل ہے، ماؤس سنگولر ہے اور مائس سنگولر ہے. تو ناؤن میں اتنا کافی ہے. اب ہم چلتے ہیں یعنی پروناؤن کی طرف. اب ہم پروناؤن دیکھیں گے کہ پروناؤن کیا ہے. پروناؤن اینڈ اٹس کائنڈس یعنی اس میں ضمیر اور اس کی قسمیں. اس میں ضمیر کی یعنی پروناؤن کی 7 قسمیں ہیں. نمبر 1 ہے پرسنل پروناؤن. جو پروناؤن غائب، حاضر یا متکلم کے لیے استعمال کیا جائے اسے پرسنل پروناؤن کہا جاتا ہے. مثلا آئی، یو، ہی وغیرہ. یعنی جو غائب کے لیے استعمال کیا جائے، حاضر کے لیے یعنی جس کے بارے میں ہم بول رہے ہیں وہ غائب ہیں، یا فار ایگزامپل ہمارے سامنے کوئی ہو، جس طرح میں آپ کے سامنے اب بھی میں پڑھا رہا ہوں تو اس کے لیے میں آئی استعمال کروں گا اور آپ کو یو استعمال کروں گا. نمبر 2 ہے ریفلیکسو پروناؤن. ریفلیکسو پروناؤن یعنی جو پروناؤن کسی پرسنل پروناؤن یعنی مائی، یور، ہیم، ہر، اٹ وغیرہ کے آخر میں سیلف یا سیلفز لگایا جائے تو اسے ریفلیکسو پروناؤن کہا جاتا ہے. مثلا مائی سیلف، دیم سیلفز. سیلف یا سیلفز لگایا جائے تو اسے کیا بنتا ہے؟ ریفلیکسو پروناؤن. نمبر 3 ہے ڈیمونسٹریٹو پروناؤن. ڈیمونسٹریٹو پروناؤن اس صرف 4 ہیں، دس، دیٹ، دیز، دوز. جو پروناؤن کسی قریب یا دور کی شے کی طرف اشارہ کریں تو اسے ڈیمونسٹریٹو پروناؤن کہا جاتا ہے. نمبر 4 ہے ڈسٹریبیوٹیو پروناؤن. جو پروناؤن انفرادی طور پر کسی شخص یا جگہ یا چیز کی طرف اشارہ کرے اسے ڈسٹریبیوٹیو پروناؤن کہا جاتا ہے. مثلا ایچ، ایدر، نیدر، ایچ ادر یا ون انادر. نمبر 5 ہے انڈیفینٹ پروناؤن. انڈیفینٹ پروناؤن نمبر 5 انڈیفینٹ پروناؤن. جو پروناؤن کسی شخص یا چیز یا چیزوں کی طرف بالعموم اشارہ کرے اسے انڈیفینٹ پروناؤن کہا جاتا ہے، جیسے ون، مینی، سم باڈی، نو باڈی، اینی باڈی، آل یا نون وغیرہ. نمبر 6 دیکھیے ریفلیکسو پروناؤن. ریلیٹیو پروناؤن. ریلیٹیو جو پروناؤن ایک ساتھ پروناؤن اور کنجنکشن دونوں کا کام دے. کنجنکشن کس کہتے ہیں؟ یعنی ایسے الفاظ جو دو اسموں یعنی دو ناؤنس یا دو پروناؤنس یا دو جملوں یا دو کلاؤزز کو اکٹھے ملاتے ہیں تو اسے کیا کہتے ہیں؟ کنجنکشن کہا جاتا ہے. یعنی پروناؤن اور کنجنکشن دونوں کا کام دے اسے ریلیٹیو پروناؤن کہا جاتا ہے. مثلا ہو، ہوز. نمبر 7 ہے انٹراگیٹیو پروناؤن. جو پروناؤن کچھ پوچھنے یا دریافت کرنے کا کام دے یعنی مثلا ہو، ہوز، ہوم، واٹ یا وچ تو اسے انٹراگیٹیو پروناؤن یعنی انٹراگیٹیو جملوں کے لیے جب ہم استعمال کرتے ہیں وہ پروناؤن انہیں کیا کہتے ہیں؟ انٹراگیٹیو پروناؤن کہا جاتا ہے. اچھا اب دیکھیے دا پرسنل پروناؤنس. یعنی ایک ٹیبل ہے میں نے بنایا ابھی، آپ اس کا اسکرین شاٹ بھی لے سکتے ہیں اپنے موبائل میں. یعنی یہ سمجھنا بہت ضروری ہے
نمبر 1 آپ دیکھیں، میں ذرا زوم کر کے آپ کو دکھاتا ہوں، صیغہ یعنی صیغہ واحد، جمع وغیرہ، اسی کیا کہتے ہیں صیغہ نمبر، بطور سبجیکٹ استعمال ہونے والے، یعنی ہم جب کسی پروناؤن کو بطور سبجیکٹ استعمال کرتے ہیں، تعلق، رشتہ یا ملکیت ظاہر کرنا، یعنی جب کوئی پروناؤن جب پوزیشن بتاتا ہے اسے پوزیسیو پروناؤن بھی کہا جاتا ہے، جس طرح میں نے بتایا ہے آپ کو کہ پوزیسیو پروناؤن کسی کہتے ہیں، اگلے لیسنز میں بھی آئے گا وہ، بطور آبجیکٹ، یعنی بطور جب ہم کسی پروناؤن کو آبجیکٹ استعمال کرتے ہیں۔ نمبر 1 دیکھیں، سنگولر یعنی واحد، جس طرح بطور سبجیکٹ استعمال ہونے والی، اس میں کیا آیا ہے؟ آئی کے ساتھ پوزیسیو پروناؤن کون سا آتا ہے؟ مائی یا مائن۔ اور آبجیکٹیو کیس میں کیا آتا ہے؟ تو اس لیے ان کو سبجیکٹیو کیس بھی کہا جاتا ہے، پوزیسیو کیس کہا جاتا ہے اس کو، اور بطور جو آبجیکٹ استعمال ہوتے ہیں وہ انہیں آبجیکٹیو کیس کہا جاتا ہے۔ یعنی پرسنل پروناؤن کے جو کیسز ہیں، انہیں جب سبجیکٹ کے طور پر ہم استعمال کرتے ہیں تو اس کیس کو سبجیکٹیو کیس کہا جاتا ہے۔ جب کوئی رشتہ، تعلق یا ملکیت ظاہر کرنے والے ہوتے ہیں انہیں پوزیسیو پروناؤن کہا جاتا ہے۔ اور آبجیکٹیو کیس میں کون سے آتے ہیں؟ جو آبجیکٹ بطور آبجیکٹ استعمال ہوتے ہیں کسی جملے میں۔ جمع کے لیے ہم کیا استعمال کرتے ہیں؟ وی، اور یا آورس، اس۔ پلورل کے لیے یو، یور یا یورس، یو۔ داؤ، دائی، دی، جب ہم اللہ پاک کے لیے یا خدا کے لیے، یعنی آپ، یعنی تم جب ہم خدا کے لیے استعمال کرتے ہیں تو اس کے لیے یو استعمال نہیں کرتے، اس کے لیے داؤ استعمال کرتے ہیں۔ واحد مذکر، جو مذکر ہو، یعنی وہ یعنی میسکولین اور سنگولر بھی ہوں تو اس کے لیے ہی، یعنی مذکر بھی ہوں اس کے لیے ہی، ہز، ہم، اور مونس کے لیے شی، ہر اور ہرس، ہر۔ اور بھی جان کے لیے زیادہ تر ہم استعمال کرتے ہیں اٹ، اٹس، اٹ، اور جب زیادہ ہوں دے، دیار یا دیارس، دیم۔ تو آپ اس ٹیبل کا میں ذرا برابر کر کے آپ اس کا اسکرین شاٹ بھی لے سکتے ہیں۔ تو آئی تھنک اٹس انف فار ٹوڈے ان دس لیسن۔ امید ہے آپ اس لیسن سے، اس سبق سے مستفید ہوں گی، لیکن ایک بات یاد رکھنے کی ضرور کوشش کریں، پلیز بی کنسسٹنٹ، یعنی اگر انگلش سیکھنا چاہتے ہو تو کنسسٹنسی بہت ضروری ہے۔ ڈیلی کچھ پریکٹس کریں، جملے بنائیں، بولنے کی پریکٹس کریں، سننے کی پریکٹس کریں، یوٹیوب پر ویڈیوز دیکھیں، جو انگلش میں ڈاکومنٹریز ہیں وہ دیکھیں، خبریں سنیں، اور سننا بہت ضروری ہے۔ پروننسیشن اسکل جب آپ کا بہتر ہو جائے گا تو لکھنے کا بھی انشاءاللہ بہتر ہو جائے گا۔ تو آئی تھنک اٹس انف فار ٹوڈے۔ اور لاسٹ میں ایک ریکویسٹ کرتا ہوں، تو پلیز لائک کریں ویڈیو کو، سبسکرائب کریں چینل کو، اس لیے کہ اسی طرح گرامر پر اچھی ویڈیوز آپ کے لیے ہمیشہ بناتا رہوں گا، آپ کو لے آؤں گا۔ اور چینل کو سبسکرائب کریں، دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اللہ حافظ۔